बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक सेमिनार से खिताब किया और उसके बाद सहाफ़ियों के साथ भी हल्की फुल्की गुफ्तगू करने की कोशिश की। सहाफ़ियों ने बल्कि उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश की और सहाफ़ियों की गुफ्तगू के जवाब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने क्या कहा यह भी आपसे शेयर करते हैं। और ख़ास तौर पे उस सेमिनार में तकरीर में उन्होंने क्या मैसेज दिया और उस तकरीर के मंदरजात, और उसके बाद फिर आपको पीडीएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, जरदारी साहब, बिलावल साहब, मरीम साहिबा, शहबाज शरीफ साहब और दीगर इत्तेहादी जमातें जो इनके आपस में अब चूँकि इक़्तिदार के ख़ात्मे का वक्त है, बिछड़ने का वक्त आ चुका है और बिछड़ने के बाद अब बिछड़ने से पहले ये बिखर रहे हैं। और क्यों बिखर रहे हैं, आखिर क्या वजह है? एक दूसरे से गिले शिकवे कर रहे हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी आयद कर रहे हैं और एक दूसरे पे बदगुमानी का इजहार भी कर रहे हैं। तो ये सारी डिस्कशन इस व्लॉग में करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू होगी, ज़रा सुनिएगा। नंबर 1, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने ग्रीन पाकिस्तान सेमिनार से खिताब किया है। अब इसका ग्रीन पाकिस्तान सेमिनार जो है ये ज़रई इनकलाब लाने के मुतालिक है, ज़रई इनकलाब लाने का मकसद है। और उसमें जो चीज़ें चल रही हैं, जो सोर्सेज से मुख्तलिफ सोर्सेज से जो चल रही हैं, और उसमें जो उस्मान बुज़ार साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ज़माने में एक एफ़र्ट की गई थी, और वो एफ़र्ट थी क्योंकि 45,000 एकड़ ज़रई ज़मीन जो है वो मकसूद थी कि उसको हवाले कर दिया जाए मिलिट्री ऑफिशल्स के, और वहाँ पे वो फिर अपनी जो है कॉरपोरेट फार्मिंग का एक कॉन्सेप्ट था, उसको फिर आबाद किया जाएगा उस बंजर ज़मीन को, और उसका एक तरीका जो भी है वो काम रेगुलर यानी कि मुस्तकिल जो पंजाब हुकूमत थी चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ज़माने में, उसमें भी नहीं हो सका, और उससे पहले उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत में भी वो काम नहीं हो सका। लेकिन जब निगरान हुकूमत आई, मोहसिन नकवी साहब तशरीफ़ लाए, तो उन्होंने वो ज़मीन अलॉट कर दी, यानी कि लीज़ पे दे दी ज़मीन। और वो ज़मीन पहले 5 साल के लिए, शायद 10 साल के लिए लीज़ पे दी, और उसको फिर एक्सटेंडेबल थी 30 साल तक। एक हुआ ये कि वो इक़दाम हो गया चैलेंज, और जब चैलेंज हुआ लाहौर हाई कोर्ट ने वो ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो वाक़तन यानी कि उसकी कोई बेस ही नहीं थी। और निगरान हुकूमत कैसे एक पॉलिसी, नई पॉलिसी ला सकती है, क्योंकि निगरान हुकूमत का काम तो इलेक्शन करवाना होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन उन्होंने 45,000 तकरीबन 45,000 एकड़ जो है उसके बारे में एक नई पॉलिसी दे के और वो लीज़ पे दे दी। हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ और लाहौर हाई कोर्ट ने वो लीज़ ख़त्म कर दी, और जो निगरान हुकूमत का ये इक़दाम था वो गैर आइनी, गैर कानूनी, और ये कह के उसको मुस्तरद कर दिया कि उसको ये इख्तियार ही नहीं है कि निगरान हुकूमत इतना बड़ा फैसला करे। लिहाजा उसके बाद फिर अब एक अथॉरिटी बनाने की शायद कोशिश की जा रही है। वो एक अथॉरिटी बना के, तो उस अथॉरिटी के नीचे ये ज़मीन ला के और कुछ ना कुछ करना मकसूद है। बहरहाल ये तो एक अलग से ख़बर हो गई। और उसके बाद फिर जो मुख्तलिफ जो किसान तंजीमें थीं उनको भी मंजरेआम पे लाया गया, वो भी सामने आए और उन्होंने भी अपना नुक्ता नज़र दिया। उन्होंने भी ये सपोर्ट किया कि बिल्कुल जनाब ये कारपोरेट फार्मिंग में आना चाहिए हमारी मुसल्लह अफवाज को। बहरहाल ये एक अलग कहानी है। उसके बाद कल जो आप आते हैं ग्रीन पाकिस्तान सेमिनार में आर्मी चीफ या आसिम मुनीर साहब ने खिताब किया। उन्होंने खिताब में कुछ बातें की, पहले वो सुन लें, और उसके बाद फिर जो सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू हुई वो, और अदरवाइज़ वहाँ का माहौल था, उसके बारे में बताते हैं कि हम सब यहाँ पाकिस्तान को एक बार फिर सरसब्ज करने के लिए जमा हुए हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है। ये आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब कह रहे हैं। हम बासलाहियत कौम हैं, ज़रूरत इस अमर की है कि हम मिलकर इसकी तरक्की में हिस्सा डालें। हम पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए बहैसियत इदारा मुकम्मल जानफिशानी और क़ल्ब व रूह के साथ इस मरहला की तकमील के लिए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाते हैं। अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर मायूस होते हैं। मुसलमानों के लिए दो ही हालतें हैं, जब इस पर मुसीबत आती है तो सब्र करता है, जब खुशी मिलती है तो वो शुक्र अदा करता है। पाकिस्तान ने तरक्की की मनाजिल तय करनी है और दुनिया की कोई ताकत इसको तरक्की करने से नहीं रोक सकती। हमारे पास हर तरह का पोटेंशियल मौजूद है जो पाकिस्तान को उरूज पर ले जा सकता है। मुसलमान के लिए नाउमीदी कुफ्र है।
یہ بات انہوں نے تقریر کی اور اس میں قرآن مجید کی آیات کا حوالہ بھی دیا، اور اس بعد میں انہوں نے اپنی ایک چٹ نکالی، چٹ میں نکال کے انہوں نے بتایا کہ کوپر جو ہے، تانبا، اس کے سب سے بڑے ذخائر پاکستان میں ہیں، اور سونے کے ذخائر ہمارے پاس ہیں، گندم میں کی پیداوار میں ہم 7واں بڑا ملک ہیں، اور اس کو ہم مزید آگے لے جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس پیٹرولیم کی جو معدنیات بہت زیادہ اور بھی معدنیات موجود ہیں، تو وہ پوری کی پوری تفصیل دی، اور انہوں نے کہا کہ ایسا ملک ڈیفالٹ ہو سکتا ہے۔ تو یہ باتیں تو درست ہیں، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ یہ شہباز شریف صاحب کا ویژن ہے، یہ جو گرین پاکستان جو ہے، یہ زرعی انقلاب لانے کا، لیکن شہباز شریف صاحب نے تقریر جب وہ کرنے آئے تو انہوں نے کہا نہیں، میرا بالکل ویژن نہیں، یہ تو آرمی چیف عاصم منیر صاحب کا ویژن ہے۔ تو یہ بات انہوں نے کی، اور یہ ویژن انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کا میرا نہیں ہے۔ بہرحال اب دونوں بتا سکتے ہیں کہ کس کا ویژن ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں، پاکستان کی ترقی کی منازل طے کرنی اور دنیا کی طاقت اس کو ترقی سے نہیں روک سکتی۔ یہ بات درست ہے کہ ہمارے پاس پوٹینشیل بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں اس وقت، یہ جو 15 جماعتی حکمراں اتحاد اور پھر جماعتوں کو توڑ پھوڑنا، سیاست معاملات اور بارگیننگ، اور اس کے بعد پولیٹیکل انجینئرنگ، پولیٹیکل منیورنگ، یہ سب کچھ، اور 10,000 سیاسی قیدی اس وقت جیلوں میں ہیں، اور جو کچھ کیا جا رہا ہے پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں خواتین کے ساتھ، ہمارے باقی جو جتنے بھی مخالفین ہیں اس وقت حکومت مخالف، اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف 1 پوائنٹ ایجنڈا، وہ سارا کچھ جو کچھ کیا جا رہا ہے، تو کیا یہ بھی تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ سب کچھ درست ہو رہا ہے؟ کیا یہ سب کچھ بالکل درست ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو رہے ہوں گے؟ کیونکہ قرآن مجید تو یہ بھی کہتا ہے کہ اے دلو ہوا اقرب للتقوی، کہ انصاف کرتے رہو، کہ وہ تقوی اور پرہیزگاری کے زیادہ قریب تر ہے، کیونکہ انصاف ہوگا تو پرہیزگاری آئے گی، انصاف ہوگا تو خوشحالی آئے گی، انصاف ہوگا تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ انصاف کیا ہے؟ رول آف لا ہے، قانون کی حکمرانی ہے، قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ تو کیا اس وقت پاکستان میں قانون کی نظر میں سب برابر ہیں؟ کیا وہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب درست ہے؟ تو یہ سارا کچھ جب تک درست نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے آئے گی اور مایوسی کیسے نہیں پھیلے گی؟ کیونکہ جو منی لانڈرنگ کا کیس تھا، جس میں ایک ایک کر کے سب کو بری کر دیا گیا، اور اس میں وہ ایک ایسا فٹ کیس تھا کہ وہ وکیل نے بتایا، پروسیکیوٹر نے بتا دیا، ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر نے، وہ دوبارہ انٹرویو ریپروڈیوس ہوا، انہوں نے کہا کہ مجھے 10 اپریل کو فرد جرم عائد ہونی تھی شہباز شریف صاحب پہ، اور 10 تاریخ کو مجھے میرا محکمے سے میرا چیف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپیئر نہیں ہونا، کیونکہ انہوں نے تو اوتھ لینا ہے وزارت عظمیٰ کا، شہباز شریف صاحب نے وزارت عظمیٰ کا اوتھ لینا ہے، اور حمزہ نے وزارت اعلیٰ کا اوتھ لینا ہے، لہٰذا آپ نہیں جائیں گے عدالت میں۔ لہٰذا وہ عدالت میں نہیں گئے، اور فرد جرم عائد نہیں ہوئی، اور اس کے بعد وہ سب کچھ ہوا جو ہم سب نے دیکھا، اور ڈاکٹر رضوان صاحب اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، اور دل کا دورہ پڑا، جان لیوا ثابت ہوا۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ جو ہیں پراسرار طور پہ ان کی ہلاکت ہوئی، یعنی کہ جاں بحق ہوئے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ریکارڈ پہ موجود ہیں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے وہ سب کے سب باعزت طور پہ بری بھی ہو گئے، معاملہ ختم ہو گیا۔ تو کیا اس وقت، کیونکہ اس میں 7 والیومز تھے اور 17,000 کچھ کو ٹوٹل 17,000 ٹرانزیکشنز تھیں، اماؤنٹس کی، اور 7 والیوم تھے اور 4,000 صفحات پر مشتمل یہ انکوائری تھی۔ کیا ان کے ہوتے ہوئے، اور پھر یہ کہ پچھلے 30 35 40 سال سے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ خاندان جو ہیں پاکستان کو لوٹ کے کھا گئے، یہ کرپٹ ہیں، یہ خاندانی صحافت، یہ موروثی سیاست یہ ختم کرنی ہے، موروثی سیاست ختم کرنی ہے، موروثی صحافت ختم کرنی ہے، ان خاندانوں نے پاکستان کو برباد کر دیا، انہی سیاسی جماعتوں نے پاکستان کو برباد کر دیا، یہ سیکورٹی رسک، یہ سب کچھ کہا جا رہا تھا۔ تو پھر آنن فانن آخر ایسا کیا ہوا کہ سب کچھ بدل دیا گیا؟ تو بہرحال آرمی چیف جناب عاصم منیر صاحب نے یہ تقریر کی، اور اس کے بعد پھر وہاں پہ کچھ صحافیوں کے ساتھ ان کی گفتگو بھی ہوئی، 4 صحافیوں نے ان کو اپروچ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی میں بالکل میڈیا سے کوئی گفتگو نہیں کرتا، اور یہ میری پالیسی ہے، آپ ڈی جی ISPR جو کچھ کہیں گے وہ سمجھے کہ میں کہہ رہا ہوں، لہٰذا انہوں نے یہ کہہ کے بات نہیں کی، کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ اور اب آتے ہیں سادہ ترین سیاسی صورتحال پہ، کیونکہ یہ بات درست ہے کہ قرآن مجید میں بہت سارے احکامات ہیں، قرآن مجید میں بہت سارے احکامات ہیں، اور قرآن مجید میں یہ بھی حکم ہے کہ جب آپ کو اختیار اور اقتدار دیا جائے تو اس اختیار اور اقتدار کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھ کے اسے استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے اختیار جو ہیں وہ اس بندے کو
تفویض کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ دنیا میں اللہ کا نائب بن کے فیصلے کرے اور لوگوں کو انصاف فراہم کرے اور لوگوں کے ساتھ عدل کرے اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہونے دے. لیکن جب وہ اقتدار اور اختیار انتقام کی شکل اختیار کر جاتا ہے، بغض کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اناد کی شکل اختیار کر جاتا ہے اور قومی مفاد کی جگہ پہ ذاتی مفاد آ جاتا ہے، تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی یقیناً پھر رحمتیں اس طرح سے نازل نہیں ہوتی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ سزا بھی دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت میں اگر وہ خیانت کرے تو پھر سزا بھی ہوتی ہے. بہرحال یہ ساری کی ساری چیزیں اس وقت چل رہی ہیں. اور اب آتے ہیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پہ اور پیپلز پارٹی پہ. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بات کی ہے اور انہوں نے کہا کہ انہیں جنرل فیض صاحب نے بلایا تھا اور جنرل فیض صاحب نے ملاقات کے لیے بلایا لیکن وہ نہیں گئے، اور اس کے بعد پھر جنرل فیض صاحب ان کے گھر آئے اور ان کے گھر آ کے ان کے سینٹ کا ممبر بنے اور آپ کو چیئرمین سینٹ بناتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے یہ پیشکش مسترد کر دی. تو یہاں سے بات غلط شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جنرل فیض صاحب آئے تھے تو وہ آئے تھے کہ آپ دھرنا دیں اور آپ یہ کام شروع کریں، ہم عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانا چاہتے ہیں. اور اس کے پیچھے تو معاملہ تو کچھ اور تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جب جنرل فیض صاحب آئے تو انہوں نے کچھ صحافیوں سے صلاح مشورہ کیا ایک ایک کر کے، اور ان میں سے میں بھی جانتا ہوں صحافیوں کو. ان سے انہوں نے مولانا نے پوچھا کہ بھئی اس طریقے سے کیا کوئی فوج، یہ تو نہیں بتایا کہ جنرل فیض صاحب ان کے پاس آئے ہیں، لیکن ظاہر ہے صحافی تیز لوگ ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے تینوں چاروں صحافیوں سے فردن یہی پوچھا الگ الگ ملاقاتوں میں کہ فوج عمران خان صاحب کو گھر بھیجنا چاہتی ہے کہ نہیں، یہ مجھے بتائیں. تو تینوں چاروں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر کیا کرنا چاہیے، مشورہ دیں مجھے. تو انہوں نے کہا مشورے کے لیے ہے کہ آپ جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ رابطہ کریں، آرمی چیف سے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے پاس جو میسج آیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے. اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب جنرل باجوہ صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں، درانی صاحب ساتھ ہوتے ہیں، مولانا غفور حدیث صاحب ساتھ ہوتے ہیں. اور پھر جنرل باجوہ صاحب نے بتایا کہ جب وہ ملاقات کے لیے آئے تو میں نے ان کو خوب لتاڑا، کیونکہ میں نے ان کو کہا کہ آپ میرے عقیدے کے بارے میں سوال اٹھاتے ہیں، میں آپ سے زیادہ مسلمان ہوں، آپ سے زیادہ کلمہ پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد کلمہ پڑھ کے انہوں نے سنایا بھی، انہوں نے کہا میرا عقیدہ ہے. تو ٹھیک ٹھاک چڑھائی کی. تو پھر اس چڑھائی کی تصدیق مولانا غفور حدیث صاحب نے بھی کی. انہوں نے کہا کہ جب ہم گئے تو باجوہ صاحب نے مولانا سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، حالانکہ بدتمیزی کی تو انہوں نے کہا کوشش کی. اس کے بعد پھر ہم آ گئے درمیان میں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو ویسے مذاق کر رہا تھا. اس کے بعد پھر وہ نشست 4-5 گھنٹے جاری رہی اور اس میں کھانا شانا ہر طرح کے پرتکلف، اور اس کے بعد کھلی ڈلی گپ شپ ہوئی. اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کو یقین ہو گیا کہ واقعی بات صحیح ہے. اس کے بعد مولانا صاحب واپس آتے ہیں اور دھرنے اور لانگ مارچ کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، اور وہ میسیج بھی کنوے کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر دھرنا شروع ہو جاتا ہے، لانگ مارچ شروع ہو جاتا ہے. لانگ مارچ جب لاہور پہنچتا ہے تو نواز شریف صاحب ان سے ملاقات نہیں کرتے، سروسز ہسپتال میں ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے پابندی لگا دی ہے، اب ہماری ملاقات نہیں ہو سکتی. لہٰذا وہاں سے وہ پنڈی پہنچ جاتے ہیں، اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں، دھرنا دیتے ہیں. وہاں پہ شہباز شریف صاحب ایک دفعہ آتے ہیں، تقریر کر کے نکل جاتے ہیں. اس کے بعد 3 دن وہ پورا سرار ملاقاتوں میں مگن رہتے ہیں. اسی دھرنے کے پیچھے جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں وہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے پلیٹرس گرتے ہیں، وہ جیل سے ہسپتال پہنچتے ہیں، ہسپتال سے پھر واپس جیل نہیں جاتے بلکہ وہ پھر جاتی عمرہ جاتے ہیں اور وہاں پہ آرام کرتے ہیں، ان کی ضمانت ہو جاتی ہے. پھر وہ وہاں سے اڑتے ہیں اور قطر سے لندن پہنچ جاتے ہیں اور پھر آج تک واپس نہیں گئے. تو یہ معاملات تو وہاں پہ ڈیل ہو گئی اور یہ چیزیں ہو گئیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے استعمال ہونا تھا ہو گئے. پھر مولانا صاحب جب دھرنا لے کے آتے ہیں تو پھر اگین جنرل فیض صاحب ان کے پاس آتے ہیں، چودھری شجاعت صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب، یہ سارے مل کے مذاکرات کرتے ہیں. اور مذاکرات میں ان کو صرف لالی پاپ دیا جاتا ہے کہ مارچ میں ہم یہ حکومت گرا دیں گے، مارچ 21 میں، کیونکہ یہ 20 کی بات ہے. تو 19 کا ایک اور واقعہ ہے، یہ 20 کی بات ہے تو 19 کی، تو 20 میں ہم یہ حکومت گرا دیں گے. تو 20 میں انہوں نے جب حکومت گرانے کی اگر سن آگے پیچھے ہو رہا تو بہرحال یہ ہوا. اور جنرل فیض صاحب وہ جو شجاعت صاحب نے اور گرنٹر بن گئے، چودھری پرویز صاحب بن گئے کہ مارچ میں جی آپ کی حکومت نہیں ہوگی، مارچ 21 میں شاید نہیں ہوگی. تو یہ سارے کا سارا معاملہ ختم ہو گیا اور یہاں سے ان کے ساتھ ہینڈ ہو گیا. تو یہ تصدیق ہوئی کہ یہ سارا کچھ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ کر رہے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب سے، حالانکہ وہ اپنی کسی اور معاملے میں ان کے ساتھ معاملات طے کرنا چاہ رہے تھے. ایک تو نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنا تھا، وہ بھیج دیا تھا. اس کے بعد پھر
یہ ایکسٹینشن کا معاملہ اس کے بعد آتا ہے، باہر جا کے جب چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر ایکسٹینشن ہوتی ہے، ایکسٹینشن کا معاملہ آتا ہے، ایکسٹینشن میں ایکسٹینشن کے قانون میں پھر سپورٹ کی جاتی ہے، لندن میں نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کے سپورٹ کرتے ہیں، ایک ہی نقطہ تھا جس میں سپورٹ کی گئی تھی، کیونکہ سپریم کورٹ میں جب معاملہ گیا نومبر 19 میں تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا اور اس کے بعد پھر آگے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پس پردہ بہت پہلے سازشوں کے تانے بانے بنے جا رہے تھے۔ تو بیسیکلی اب بھی وہی کچھ ہو رہا ہے، اب بھی وہی کچھ ہو رہا ہے، اس وقت کی گفتگو اب باہر آ رہی ہے اور اس وقت کی گفتگو کچھ عرصے کے بعد باہر آ رہی ہوگی۔ تو یہ ہیں اصل میں حالات و واقعات جو کہ ہم تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے، ہم پھر وہی کر رہے ہیں، پولیٹیکل انجینئرنگ، مینوورنگ، سب کچھ وہی کر رہے ہیں اور اگلا کیک کھانے کے لیے دوبارہ سے مل بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو بلا لیا گیا جی، شہباز شریف صاحب سے ملاقات بھی ہوگی، سب کچھ ہو گیا اور آگے جا کے کیا ہونا ہے یہ پھر پتہ نہیں، ابھی تو ہنوز دلی دورست، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔